मुबस्मिला व मुहम्दिला व मुसल्लिया व मुसल्लिमा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मररतु अला मूसा लैलतन उसरिय बी इंदल कसीबिल अहमर वहुव क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही रवाहुल इमामुल हुम्मामुल मुस्लिम फ़ी सहीहिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 26 फरवरी 2022 बरोज़ हफ्ता है और हमारे यहाँ खानका हनफिया मस्जिद करीमिया का माहाना खानकाही इज्तिमा है और इस महीने हमारी इस खानका की इज्तिमा की तरतीब गालिबन 134 पूरी हो रही है। मेरे दोस्तों, रजब का महीना है और रजब का महीना अपने इख्तिताम पजीर होने को है। तो रजब के महीने में मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ मामलात पर हज़रात उलमाए कराम बात करते हैं। खुसूसन वाक़या मेअराज पर बात होती। मैंने इस्लाम में जितने वाक़यात का मुताला किया है ना, हमारे अकाबरीन की तहरीरात की रोशनी में, तो वाक़या मेअराज मुझे ऐसा वाक़या नज़र आता है कि जिससे अहल सुन्नत वल जमात के तमाम अक़ायद, बुनियादी मसाइल, फ़ज़ाइल, दलाइल यहाँ से साबित होते हुए नज़र आते। मैं चाहूँगा कि मैं आपके सामने वाक़या न रखूँ बल्कि उस वाक़ये से निकले हुए दलाइल चंद आपकी खिदमत में रख दूँ। देखें, आप और हमने वाक़या सुना हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह से लेकर ला मकान तक और वापस बैतुल्लाह तक सफ़र फरमाया। सबसे लंबा सफ़र है, सबसे मुख्तसर वक्त है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा है, एज़ाज़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रुतबा है। अगर इसके एक एक वाक़ये पर, एक एक जुज़ी पर बात करें तो बात के लिए वक़्त चाहिए। मैं झलकियाँ देते हुए आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि वाक़या तो होना था, लेकिन बुनियादी तौर पे सबब क्या बना? सबब बना दो चीज़ें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ा हयात हज़रत उम्मुल मुमिनीन खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शफ़ीक चचा हज़रत अबू तालिब का इंतकाल, ये दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गम की ख़बरें आईं तो रब्बे करीम ने रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो सफ़र मेराज कराना था तो आमुल हुज़न के बाद ये सफ़र मेराज करा दिया। इससे एक बात समझ आती है कि अगर किसी बंदे को कोई सदमा पहुँचे तो उसके साथियों को चाहिए कि उसके सदमे में उसकी दिलदारी करें, चाहे उसको कहीं बाहर का सफ़र करा दें, चाहे उसका थोड़ा माहौल बदलवा दें। तो इससे एक नुक्ता हमें ये भी मिलता है कि उस जगह को निकल के थोड़ा बहुत सैर वगैरह के लिए बंदा निकल आए तो उस हुज़्न और मलाल पे कमी आ जाती है। दूसरी चीज़, ये सफ़र जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुरू किया है तो अपने घर में हुज़ूर नहीं थे, अपने चचा की बेटी उम्मे हानी हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा की बहन हज़रत सैयदा फ़ाख्ता रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में थे। सवाल उठता है कि चचा की बहन से तो पर्दा है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम उनके घर क्या कर रहे थे? तो दूसरा, इसका बड़ा आसान लेवल पे कोई कहना चाहे तो कह सकता है कि क्या नबी के लिए खुसूसियत है कि उनके यहाँ चचा की बेटी से पर्दा नहीं है? तो उसका बेहतरीन और आसान जवाब है कि अभी ये हुक्म नाजिल ही नहीं हुआ था जो पर्दे वगैरह के मामलात हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम यहाँ से निकल के बैतुल्लाह शरीफ आए। बैतुल्लाह शरीफ में बैतुल्लाह के मकाम दो किस्म के हैं, एक वो है जिस पे छत है, एक वो है जिस पे छत नहीं है। जिस पे छत है हम उसे काबा समझते हैं, जिस पे छत नहीं है लोग उसे काबा नहीं कहते, हतीम कहते हैं। हालांकि हतीम भी काबतुल्लाह का हिस्सा है। फ़र्क क्या है छत है और छत नहीं है? जब खाना काबा की तामीर नौ चल रही थी तो अहले मक्का मुसलमान तो थे नहीं,
لیکن ایک بات پہ انہوں نے اتفاق کیا کہ مکہ مکرمہ میں جو ہم نے خدمت بیت اللہ کی سر انجام دینی ہے، حلال پیسہ لگانا ہے، حرام نہیں لگانا، سود کا، زنا کا، شراب کا، جوئے کا یا کوئی غصب شدہ مال نہیں لگائیں گے، حلال مال جمع کرو اور اس سے کعبہ شریف بنا لو۔ تو جتنا حلال مال جمع ہوا نا، اس سے اتنی چھت پڑ سکی، آگے چھت کے پیسے حلال والے نہیں تھے، رب نے حرام پیسہ استعمال کروانا نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے ایک جگہ کو کھلا چھوڑ دیا۔ تو جو چھت والا ہے وہ بھی بیت اللہ ہے، جو بغیر چھت کے ہے وہ بھی بیت اللہ ہے، بس فرق یہ ہے کہ اسے حتیم کہتے ہیں، اسے خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے سفر کہاں سے شروع کیا، چھت والے سے یا بغیر چھت سے؟ تو اللہ کے رسول نے بغیر چھت والی جگہ حتیم سے سفر شروع کیا۔ بھئی یہ سفر حضور پاک بیت اللہ کے اندر سے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت بیت اللہ کے اندر 360 بت لٹکے ہوئے تھے، تو بیت اللہ کے اندر جہاں شرک کی باتیں ہو رہی ہوں، وہاں رسالت مآب ایک توحید کی اعلیٰ بات کی ابتدا فرمائیں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں لگتی تھی۔ تو وہاں سے ہٹ کے حضور پاک حتیم میں آئے ہیں، حتیم میں بت نہیں تھے۔ دوسری بات کہ حتیم میں حضور پاک نے سفر شروع کیا تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے غریب لوگوں کے اوپر ایک کرم نوازی کی ہے۔ وہ کرم نوازی کیا ہے؟ رب کریم نے رسالت مآب کے دل اقدس میں ڈالا کہ آپ یہاں سے سفر شروع کریں، تو وہ کرم نوازی یوں بنتی ہے کہ آج کسی امتی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ میں اس جگہ جاؤں، نفل پڑھوں، عبادت کروں، اس جگہ کی زیارت کروں جہاں سے میرے پاک پیغمبر نے ایک اعلیٰ سفر کی ابتدا کی تھی۔ تو ہم بیت اللہ کے اندر نہ جا سکتے، وہاں بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے دروازے کھلتے ہیں، ہر شخص کے لیے نہیں کھلتے، تو ہم اس جگہ جا سکتے ہیں جسے حتیم کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رسالت مآب کے دل اقدس میں ڈال کے غریبوں پر یہ کرم نوازی کروا دی کہ اگر کوئی آج امت کا غریب بندہ بھی اس جگہ میں عبادت کرنا چاہے، جانا چاہے، زیارت کرنا چاہے تو آسانی سے جا سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے سفر شروع کیا ہے، اور سفر کے شروع سے پہلے شق صدر ہوا ہے۔ شق صدر کسے کہتے ہیں؟ یہاں دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ شق صدر، شق کہتے ہیں کھول دینا، اور صدر کہتے ہیں سینے کو۔ تو اس کو ہم یوں کیوں نہیں کہتے کہ حضور پاک کا دل کھولا گیا؟ ہم شق صدر کو شق صدر کیوں کہتے ہیں؟ وہی لفظ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ذہن میں رکھیں۔ بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں اس کا لفظ بولنا ٹھیک ہوتا ہے، اس کی تشریح اور اس کی وضاحت میں لین دین بتانا غلط ہوتا ہے۔ جیسے سسر اپنے داماد کو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ آپ میری بیٹی کے حقوق کا خیال رکھیں، اتنا جملہ کہہ سکتا ہے، لیکن ایک ایک حقوق کو تفصیل سے گنوائے یہ سسر کی شان کے لائق نہیں۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی بلا تشبیہ و مثال آداب میں یہ ادب داخل ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات سے کوئی چیز جڑی ہوئی ہو تو اس کا ترجمہ اپنے لفظوں سے نہ کریں۔ کل کوئی کہہ دے گا حضور پاک کے نعوذ باللہ دل کا بائی پاس ہوا، حضور پاک کے ہارٹ سرجری ہوئی اس لیے دل نہیں بابا، وہی لفظ لکھو جو شان نبوت کے مطابق ہے، شق صدر ہوا۔ اب ہم اردو بولیں، عربی بولیں، فارسی بولیں، کوئی اور زبان بولیں، شق صدر کو شق صدر کہیں گے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب کو سامنے رکھ کے۔ یہ شق صدر جو ہوا ہے یہ چوتھی مرتبہ ہوا ہے، ایک 2.5 سال کی عمر میں، ایک 10 سال کی عمر میں، ایک اعلان نبوت کے وقت اور ایک معراج کے وقت۔ ہر وجہ میں شق صدر کا ایک اپنی حکمت موجود ہے۔ یہ جو وجہ ہے ادھر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ناسوت سے نکل کے عالم ملکوت میں جا رہے ہیں، تو اس عالم کی چیزوں کو اپنے سینہ اقدس میں برداشت کرنے اور وہاں کے سفر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول کا شق صدر کرا کے دل اقدس میں وہ طاقتیں پیدا کر دی ہیں کہ جہاں جبرائیل بھی نہ جا سکا حضور وہاں تک پہنچ گئے۔ یہ شق صدر کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی۔ آپ علیہ السلام نے سفر کیا، یہ بیت اللہ سے سفر شروع ہوا ہے، گھر سے تو آئے ہیں، وہ سفر کی تیاری ہے، شروع بیت اللہ سے ہوا ہے۔ تو یہ جو شروع ہوا ہے بیت اللہ سے، اور اس سفر کا اختتام واپس بیت اللہ پہ آ کے ہوتا ہے، لیکن جانے کے جو اینڈ ہے وہ عرش معلیٰ ہے۔ تو بیت اللہ سے شروع کر کے عرش معلیٰ تک لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں دو باتیں۔ مخلوق جس کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، تو اس مخلوقات میں جو سب سے پہلے زمین پر مخلوق ہے نا، وہ یہی کعبۃ اللہ کی جگہ والی زمین ہے۔ پانی پانی تھا، دو پانی کی لہریں آپس میں ٹکریں، جھاگ پیدا ہوئی، جھاگ خشک ہوئی، خشکی پھیلتی گئی، زمین بن گئی، اور جس جگہ دو پانی کی لہریں آپس میں ٹکرائی تھیں عین اس جگہ بیت اللہ قائم ہے۔
یہ وسط الارض ہے، تو یہ مکان اول ہے، مکان اول، پہلا مکان. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، چوتھے پارے کے پہلے صفحے نے آپ کو اور ہمیں سمجھا دیا. اور جو کعبۃ اللہ ہے یہ تو مکان اول ہو گیا. جو عرش معلی ہے وہ مخلوقات میں مکان آخر ہے، بالکل آخری مکان ہے، اس کے بعد مکان نہیں ہے. جو مکانات مخلوقات کے معاملات کی جو ترتیب ہے نا، اس میں جو خاص مکان ہے وہ وہی ہے. کیوں؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین آسمان پہ اللہ کی کرسی ہے جو زمین آسمان سے بڑھ کے، اور اس کرسی کے اوپر کیا ہے؟ اس کرسی کے اوپر اللہ کی نور کا سمندر ہے. اس سمندر پہ کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے. یہ ذہن میں رکھے، یہ کرسی عرش پر نہیں ہے، کرسی نیچے ہے، پھر پانی ہے، پھر عرش ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پھر وہاں ہے. یہ ایک بات ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اس کرسی سے مراد یہ والی کرسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر بیٹھے ہیں. اگر یہ والی ہوتی تو یہ عرش کے اوپر ہوتی، عرش کے نیچے نہ ہوتی. اس کرسی سے مراد ہے وہ مقام جہاں سے کائنات کو فرشتے اللہ کے حکم سے کنٹرول کرتے ہیں. اس کرسی سے وہ کرسی مراد ہے. دوسرے لفظوں میں صریف الاقلام کا پڑوس اسے کہتے ہیں. اچھا، مکان آخر جو ہے وہ عرش معلی ہے. وہ عرش معلی مکان آخر ہے. حضور پاک کو بیت اللہ سے عرش معلی سفر کرانے کا نقطہ یہ بتانا تھا کہ جتنے مکان ہیں ان سب پر حضور پاک علیہ السلام حاوی ہیں. جب مکان حضور پہ ختم تو درجے اور مقامات بھی حضور پہ ختم. نہ اب کوئی مقام بچا ہے، نہ اب کوئی مکان بچا ہے. اس لیے اب نائے نبی کی ضرورت نہیں ہے. یہ پوری کائنات کے معاملات کو ایک ہی جگہ میں بند کر دیں. اس سے بڑا حضور پاک علیہ السلام سے بڑھ کے سفر کسی نے نہیں کیا، اور اس سے بڑا مکان یہاں نہ ابتدا میں نہ انتہا میں تو بیت اللہ سے کرا ہے. آگے چلیں، یہاں سے دو سفر شروع ہوتے ہیں، ایک معراج، ایک اسراء. اسراء پہلے ہے، معراج بعد میں. اسراء کسے کہتے ہیں اور معراج کسے کہتے ہیں؟ آرج یعرج، اعراج کا معنی ہوتا ہے سیڑھی پر چڑھنا، لفٹ پر چڑھنا، بلندی پہ جانا. اور اسرا یسری، اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کو زمین پہ چلنا. تو حضور پاک کا زمین سے زمین یعنی بیت اللہ سے بیت المقدس فلسطین تک کا سفر یہ سفر اسراء ہے. اور یہاں سے لے کر عرش معلی تک کا سفر سفر معراج ہے. تھوڑا سا اعتباری فرق ہے. یہ جو سفر اسراء ہے اس میں کئی چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظروں سے نظارہ فرمایا ہے. سفر اسراء میں بنیادی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو براق سواری ملی ہے. یہ جو براق ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک سواری کا نام ہے. بجلی جو ہے نا، بجلی، الیکٹرکسٹی، ایک ہماری بجلی، ایک آسمانی بجلی. ہم اپنی بجلی کو عربی میں کہربا کہتے ہیں، آسمانی بجلی کو عربی میں برق کہتے ہیں. یکاد البرق یخطف، اس برق سے براق ہے، یعنی آسمانی بجلی کی طاقت کی طرح اس میں طاقت تھی اور وہ اتنی تیزی سے سفر کر رہی تھی، وہ سواری تھی. یہ رسالت مآب علیہ السلام کو سفر کے لیے میسر ہوئی. سوال اٹھتا ہے کہ جب اتنی تیزی سے اللہ کے رسول کو سفر کرانا ہے تو اس سواری کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اپنی قدرت سے بغیر سواری کے بھی لے جاتا. تو بھائی اس کا جواب ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے. اللہ نے آپ کو اور ہمیں سبب اختیار کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں، اسباب سے نہ نکلیں. ہاں، اس کے بعد فیصلہ مسبب الاسباب پہ چھوڑ دیں. آپ علیہ السلام یہاں سے گزرے ہیں. ایک حضور پاک علیہ السلام کا وقفہ ہے مدینہ طیبہ میں، جس کو یثرب کہتے ہیں. پرانے زمانے میں اونٹوں کی منڈیاں وہاں لگتی تھی. اس کے قریب ایک جگہ ہے جہاں حضور پاک کی سواری اتری تھی اور آپ علیہ السلام نے 2 نفل پڑھے مدینہ طیبہ میں. میں نے تو اس جگہ کی زیارت کی ہے جس کے بارے میں شہرت ہے کہ ادھر اللہ کے رسول کی سواری اتری. اس سے آگے چلیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی مقامات پہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ یہاں اتر کے 2 نفل پڑھیں. کوئی بیت اللہ میں، کوئی قبر موسیٰ ہے، کسی جگہ پہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ طور سینہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 40 راتوں کا اعتکاف. ایک ایک جگہ سے جو گزارا گیا ہے نا تو ایک ایک مقامات کا نظارہ کرایا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ میں پڑھا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے. اس سے بھی ایک عقیدہ سمجھ آیا کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، عبد اللہ ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اور طور سینہ پر پڑھا. طور سینہ پر کیوں ہے؟
طور سینہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے. جلیل القدر پیغمبر کو جو معراج ہوا ہے وہ طور سینہ ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اس سے کہیں فائق تر ہے, وہاں سے آگے لے جائے گا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے قریب آپ علیہ السلام گزرے ہیں تو حضور فرماتے ہیں سرخ رنگ کے ٹیلے تھے, ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی. اور میں نے جب قبر پہ غور کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے. یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے. حضور پاک علیہ السلام آگے گئے ہیں تو انبیاء کرام بیت اللہ میں جمع ہے اور بیت المقدس میں جمع ہے. یہ بیت المقدس کیا ہے؟ اسے قبلۃ الاولیٰ کہتے ہیں, پہلا قبلہ. تو پہلا قبلہ اور دوسرا قبلہ کیا ہے؟ تو بھائی جب سے کائنات بنی ہے دو ہی قبلے اللہ رب العزت نے متعین فرمائے تھے کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو. یا وہ بیت المقدس تھا جو پاکستان میں شمال کی سائڈ بنتی ہے, میرے بائیں بنے گی, اور یا بیت اللہ ہے جو ہمارے لیے قبلہ اور کعبہ ہے. تو یہ دو جہتیں ہیں جو اللہ نے متعین کی ہیں, ورنہ آپ اللہ جہت کا آپ اللہ کو پابند نہیں سمجھ سکتے. یہ آپ کو اور میرے لیے ہے کہ ایک جہت میں بندے کو خصوصی توجہ حاصل ہوتی, ورنہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اللہ ان معاملات کا پابند نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبلۃ الاولیٰ فلسطین بیت المقدس میں جمع ہوئے ہیں تو پہلے انبیاء کرام سارے موجود ہیں. وہاں انبیاء کرام میں مکالمہ چل رہا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, گفتگو چل رہی ہے اور ایک مسئلے کا سوال چل رہا ہے جو سارے انبیاء سے باری باری کیا جا رہا ہے. وہ سوال کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ ایگزیکٹلی ٹائم, متعین کردہ وقت قیامت کا کون سا ہوگا؟ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. جن انبیاء کرام کو رب نے وہاں جمع کیا ہے دو قسم کے ہیں, زمین والے بھی بلوائے, آسمان والے بھی بلوائے. زمین والے انبیاء اپنے قبور میں ہیں, رب نے وہاں سے طلب فرما لیا. آسمان والے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, کچھ روایات میں حضرت ادریس یا اس طرح جن کو اللہ نے ویسے اٹھا لیا, ان انبیاء کرام کو آسمان سے بلایا گیا, باقیوں کو زمین سے جمع. آخر معاملہ آتا رسالت امام علیہ السلام کے پاس آیا کہ جی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس کا علم میرے قبضے میں ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ, اللہ کو پتہ. نشانیاں تو ہیں لیکن ایگزیکٹلی ٹائم, متعین کردہ وقت یہ اللہ کو پتہ. تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں کچھ کہوں یا فرمائیے. کہ مجھے کچھ نہ کچھ بارے میں اتنا پتہ ہے کہ قیامت سے پہلے جو دجال آئے گا اس کے مقابلے کے لیے اللہ مجھے زمین پر پھر بھیجیں گے. ایک بار تو ابھی نماز کے لیے آیا ہے نا, ایک بار پھر بھیجیں گے, میں اس کا مقابلہ کروں گا, اس کے بعد اللہ قیامت دیں گے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پھر انبیاء کرام کو حضور پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے. اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے, یہ جو ہمارے ہاں ائمہ کے ساتھ مقتدی لوگ مسجدوں میں کرتے ہیں, یا مسجد کی کمیٹی کے حضرات, میں ان کو پھر ذرا متوجہ کرتا رہتا ہوں. امام کو تو امام صاحب آپ بہت لیٹ ہو گئے, آپ کو چاہیے نماز میں 15 منٹ پہلے آئیں. یعنی امام کی ذمہ داری ہے وہ لائٹ جلائے, امام کی ذمہ داری ہے دروازہ کھولے, امام کی ذمہ داری ہے صفوف بنائے. تو ذرا اس واقعہ معراج سے اس بارے میں بھی پوچھ لیں. یہاں جو ہم نے دیکھا ہے, یہاں امام بعد میں آئے ہیں, مقتدی پہلے ہیں. تو پتہ چلا امام کو آپ پہلے آنے کا پابند نہیں کر سکتے, پہلے مقتدیوں کو آنا چاہیے. اور اگر امام عین ٹائم پر آئے تو وہ ترتیب نبوی پر آ رہا ہے, وہ کوئی آپ کی مخالفت نہیں کر رہا. تو اس لیے مقتدیوں کو پہلے جمع ہونا چاہیے. آپ علیہ السلام نے امامت کرائی ہے, امامت کرا کے رسالت امام علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے ہیں. جیسے حضور گئے ہیں ویسے انبیاء گئے ہیں. اب توجہ رکھنا, ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات شرح مشکات جلد نمبر 10 باب فی المعراج میں یہی الفاظ فرماتے ہیں کہ یہ جو انبیاء نے نماز پڑھی ہے یہ صرف روحوں نے نہیں پڑھی. فرماتے ہیں روح اور جسم دونوں نے پڑھی ہے. ملا علی قاری نے اس پر استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انما الصلاۃ تکون للاشباح لا للارواح لا سیما, کہ نماز روح اور جسم دونوں پڑھتے ہیں, خالی روح کی بات نہیں ہوتی. تو یہ تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا, روح مال جسد. پھر انبیاء کرام کے ساتھ آپ علیہ السلام گئے. حضرت آدم سے ملاقات ہے, حضرت نوح سے ملاقات ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے, حضرت ادریس علیہ السلام سے, حضرت یوسف سے ملاقات ہے, حضرت موسیٰ سے, یہ اوپر آسمانوں پر ہے. آپ علیہ السلام گزرتے جا رہے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جب ہم کسی آسمان پہ پہنچتے ہیں تو سوال ہوتا ہے, کون؟ کا جبرائیل. ومن معک؟ کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو بعثت الیک؟ نعم بعثت الیک. پوچھا جاتا ہے کون؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے آپ کو ان کے پاس اس خصوصی سفر میں بھیجا تھا, وہی معاملہ؟ جی ہاں. یہ کوڈ ورڈ ہے فرشتوں کا آپس میں.
جواب آتا ہے دروازہ کھل جاتا ہے. اس طرح کی پوری ترتیب ہے. یہ پوچھا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے فرشتہ پوچھتا ہو, یا جدید لفظوں میں کہوں کہ آج کل دروازہ کھولنے کے لیے تھمب کا معاملہ ہماری جدید سائنس نے دکھایا. ہم نے تھمب لگایا یا ہم نے کچھ کوڈ لکھا, وہ دروازہ کھل جاتا ہے. کوڈ اسے پتہ ہوتا ہے جو اس گھر کا ہے یا اس کے معاملے سے واقف ہے. تو جبرائیل ہو سکتا ہے یہ کوڈ ملا رہے ہوں, یا کیا ترتیب ہے. ایک ایک موقع پر رسالت امام علیہ السلام کو اس خصوصی استقبال سے بلایا جا رہا ہے. پھر آسمان پہ فرشتے مرحبا مرحبا کہتے ہیں, حتیٰ کہ 7 آسمان کراس ہو گئے. اب جس نے 7 سفر شروع کرایا تھا وہ سید الملائکہ ہے, جو 600 پروں کا صاحب ہے, جو 2 پر کھولے اور زمین آسمان اس میں ڈھک جائیں. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب یہ سدرۃ المنتہا آ گئی ہے. سدرہ کہتے ہیں درخت کو, منتہا کا معنی ہے جو بالکل جبرائیل کا آخری اسٹیشن ہے, لائن آف کنٹرول ہے جبرائیل کی, یہ باؤنڈری ہے, اس سے آگے آپ نے نہیں جانا. امام علاؤ الدین متقی رحمہ اللہ کنز الامال میں یہ حدیث لاتے ہیں. جبرائیل کے پر کے جلنے والی روایت کنز الامال میں ہے. کہا جبرائیل آپ کہاں رک گئے؟ کہا آگے نور کے وہ پردے ہیں جو صرف آپ جا سکتے ہیں, میں نہیں جا سکتا. میں جاؤں تو میرے پر جل جائیں. یعنی وہ معاملہ مجھ سے بہت ہاوی لیول کا ہے. یہاں سے ایک جملہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے سادے لوگ کہتے ہیں نا کہ تم لوگ نبی کو نور نہیں مانتے, یہاں آ کے ان لوگوں کا دماغ درست ہو جانا چاہیے کہ اگر نور ہی کا معاملہ ہوتا تو نور تو چھوڑو, نوریوں کا سردار یہاں رک گیا ہے کہ وہ چیزیں میں برداشت نہیں کر سکتا. اور یہاں سے یہ سید الرسل, سید الانبیاء, سید النور و سید البشر آگے تشریف لے کر گئے ہیں, اور معاملے میں بالکل سارا ٹھیک ٹھاک ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام روح کے لحاظ سے نور کہہ دیں کہ روح نور ہے, جسم کے لحاظ سے رسول اللہ اعلیٰ 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 ترین درجے کے انسان ہے. اور انسان کو اشرف المخلوقات صرف اسی وجہ سے ملا ہے کہ آقا انعامدار انسان بن کر تشریف لائے ہیں, ورنہ جنات کو اشرف المخلوقات تو نہیں کہا گیا, فرشتوں کو تو اشرف المخلوقات نہیں کہا گیا, حالانکہ فرشتوں میں سے کئی کا رتبہ کتنا بلند تر ہے. انسان اشرف المخلوقات رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے بنا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام, اب یہ انسانیت کی فضیلت ہے کہ نوریوں کا سردار وہاں رکے اور رسالت امام گئے. علامہ عبدالعزیز ہزاروی رحمہ اللہ سیرت نبی میں ایک جملہ لکھتے ہیں کہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام جب اکیلے ہوئے نا اوپر, تو وہاں سے رف رف قالین, یہ وہاں کا ایک بوئنگ طیارہ ہے, یہ بھیجا گیا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا ہے. تو ظاہری بات ہے بطور فطرت بندہ یہ سوچتا تھا کہ ابھی تک ہم 2 تھے اور اب میں اکیلا ہوں سفر میں, اور وہ بھی نئی منزلیں. رسالت امام علیہ السلام کے دل میں قدر پریشانی لاحق ہوئی نا, تو رب نے ایک فرشتے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز کی مثل آواز عطا فرمائی, اور اس نے رسالت امام علیہ السلام سے جو بات فرمائی ہے نا, اس بات سے وہ پریشانی جاتی رہی. جس معاملے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں, تو یہاں سے ایک سمجھ آتا ہے کہ کسی کے گھر بندہ کسی خاص موقع پہ جائے تو خالی ہاتھ نہ دائے. تو التحیات للہ والصلوات والطیبات کا تحفہ ہے, یہ پیش کیا. السلام علیکہ ایھا النبی, یہ جوابی تحفہ ہے. رسالت امام علیہ السلام نے اس تحفے میں بھی تحفے میں بھی تھوڑی بہت اس میں ترمیم کی گنجائش کرتے ہوئے دعا کر لی. وہ کیا ترمیم ہے کہ یا رسول اللہ, یا اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ میں اور میری امت میں ہر نیک آدمی تک بھی یہ سلامتی جاری رہے. یہ آپ علیہ السلام, یہ اندازہ لگا اے رحمت للعالمین ہے کہ اتنے بڑے مقام و مرتبے پر پہنچ کے بھی اپنی امت کو نہیں بھولے. آج کسی 2 آدمی ہاتھ ملانے لگ جائے وہ اپنے پرانوں کو بھول جائے, لیکن رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظرف دیکھیں. خاتم النبیین کا تاج بھی اسی سر پہ سجتا ہے نا, تو وہاں جا کر بھی امت کو نہیں بھولے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, قرآن کہتے ہیں باتیں ہوئی ہیں پس باتیں ہوئی ہیں. تو اس کو ایسے ہی رکھا جائے جیسے قرآن کریم نے کہہ دیا. جتنی احادیث میں تفصیل ملتی ہے وہ 2-4 پوائنٹس ہیں. رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کو واپسی پر نماز کا امت کے بارے میں تحفہ ملا ہے, اور آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ کی آیت وہیں اتری ہے. یہ نہ عرضی ہے نہ سماوی ہے, یہ فضائی ہے. یہ آمن الرسول کیا.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں کا تحفہ لے کر آئے ہیں۔ اس دوران کہتے ہیں شریف الاقلام کی بھی حضور پاک علیہ السلام نے وزٹ فرمایا، جہاں پر کلمیں چل رہی ہیں اور یہ جو جا رہے ہیں یہ بڑے رجسٹر میں جمع ہو رہے ہیں، روزانہ کی فرشتوں کے آنے جانے کی ترتیبیں، اور جنت جہنم کی اسکرینیں چلائی گئی ہیں اور دکھایا گیا ہے سود خور ہے تو خون کے دریا میں نہیں آ رہا ہے، خود سچی بات کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو اس کی کینچی سے یہ منہ کی اور رخساروں کی جگہ کاٹی جا رہی ہے، اور یہ آدمی منہ میں پتھر ڈالتا ہے، اس کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے تو ڈوبتا ہے اور پھر اٹھاتا ہے تو جی زانی ہے۔ اچھا یہ آدمی خود کو قتل کرتا ہے، دوبارہ زندہ ہوتا ہے، پھر قتل کرتا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے، پھر قتل کرتا ہے، یہ جی بھائی اس نے خودکشی کی۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ میں نے ایک بزرگ سے یہاں پر واقعہ سنا ہے، بہت بڑے آدمی تھے، اللہ والے تھے، وہ فرماتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کچھ پرندے اڑتے ہوئے دیکھے۔ یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے، میں ایک بہت قابل اعتماد بزرگ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ پرندے اڑتے ہوئے انہوں نے دیکھے، اور خوبصورت پرندے تھے جو اڑ رہے تھے، لیکن جب وہ اسٹے کرتے نا، بیٹھتے تو کسی گندگی والی جگہ پہ آ کے بیٹھتے جو دکھایا جا رہا ہے، حالانکہ اوپر کسی گندگی کا تصور نہیں ہے، جو دکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ سمجھیں کیا۔ تو جبرائیل امین سے اللہ کے رسول نے پوچھ ہی لیا واپسی پر کہ یہ کیا چکر ہے، یہ اپنی شان کے مطابق جگہ پہ تو نہیں بیٹھتے، یہ ادھر بیٹھ رہے ہیں۔ کہ یہ امت کے وہ حافظ قرآن ہیں جن کے اعمال گندے ہیں، یہ وہ حافظ ہیں۔ حافظ میں علماء بھی لے لیں، مفتیان بھی لے لیں، دین کی حفاظت کرنے والا برا۔ صرف آپ حافظ کو نہ کہیں کہ مولوی بچا ہوا ہوگا، جس کے اعمال غلط ہیں اس کا یہ کام، یعنی دین کے حامل لوگ ہیں، دین کو پھیلانے والے ہیں۔ اگر ان کی ذاتی اور پرسنل لائف، ذاتی زندگی غلط ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ پرندہ تو بہت خوبصورت ہے، اسے کسی ہریالی اور خوبصورت کی جگہ، خوبصورتی والے مقام پہ بیٹھنا چاہیے تھا، اس کی اٹھک بیٹھک وہاں نہیں۔ یہ اعمال رسالت امام علیہ السلام واپس آئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہے، کیا کیا ملا، احوال بتائے تو اس میں نمازوں کی بات آئی۔ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی۔ اے موسیٰ آپ اتنی تسلی سے کیسے فرما رہے ہیں کہ میری امت پہ 50 ہوئی تھی فرض، اور میں مشاہدہ کر کے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے سستی ہو جاتی ہے، کیا کیا جائے کہ ایک بار پھر اس رف پہ جائیے قالین پر، اور عرش معلیٰ پہ جا کر درخواست کیجئے کہ رب نمازیں کم فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ علیہ السلام کا پھر سفر ہے، اب نمازیں کم ہو رہی ہیں۔ یہاں دو روایتیں ہیں، ایک میں ہے کہ 10 کم ہوئی اور ایک میں 5 کم ہوئی۔ اگر 5 کم ہوئی ہیں تو 9 بار آنا اور جانا ہے رسالت میں آپ کا، 5 کم ہوئی، اور 10 کم ہوئی ہیں تو 4 مرتبہ آنا جانا، آخر میں 5 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات کا جی آخری 5 بھی معاف کرا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بڑھ کے ایک جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ اب میں نہیں جاتا، کیوں؟ میرے اللہ نے مجھے ساتھ ایک لفظ فرما دیا ہے جس سے مجھے حیا آنے لگ گئی، کہ اللہ نے فرمایا پیارے نبی ہمارے ہاں اصول نہیں بدلتا، نمازیں وہی 50 فرض تھی، آپ کی بات پر، آپ کی دعا پر، آپ کی درخواست پر 45 کم ہوئی ہیں، اب آپ کی امت پڑھے گی 5، ثواب میں وہی 50 کا دوں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، یہ سمجھایا گیا، تو کہا اب یہ 5 ہی ہیں۔ اب ایک سوال ذہن میں یہاں ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات عالیہ کیا عرش پر ہے کہ حضور پاک کو عرش پر بلایا گیا؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی عرش پہ جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، سوال ہے، جواب ہے، دعا ہے، قبول ہے، کیا معاملہ ہے؟ اگر ہم یہ جملہ مان لیں کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے، اگرچہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو سوال اٹھے گا یہی اللہ تعالیٰ نے اسی موسیٰ علیہ السلام کو جو نمازوں کے کم کرانے کا سبب بن رہے ہیں، خود سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پہ بلایا تھا، تو کیا کوہ طور پر اللہ تعالیٰ ہے؟ وہاں لفظ تھا انی انا اللہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگ دیکھی نا تو جواب یہی ہے انی انا اللہ، میں تیرا رب ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ تو وہاں سے یہ آواز ہے، تو پھر اللہ کیا کوہ طور پر ہے یا اللہ عرش معلیٰ پر ہے؟ اب یہ سوال اٹھتے، تو اس سوال کا وہ جواب جو قرآن اور سنت میں موجود ہے اس کو جمع کر کے لے لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، دائیں بائیں نہیں جانا پڑے گا، پھر بندہ الجھن میں کا شکار نہیں ہوگا، پریشانی کا شکار نہیں ہوگا۔ انہیں کئی باتیں سمجھانے کے لیے میں ایک بات سمجھاتا ہوں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو کیا اللہ مسجد میں ہے؟
بیت اللہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ بیت اللہ میں ہے. حاجی عرفات جاتا ہے اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ میدان عرفات میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں، کیا اللہ کوہ طور پہ ہے؟ بحیرہ کلزم پہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان ربی معی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے. کیا اللہ بحیرہ کلزم پہ ہے؟ حضور پاک علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں حضور فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. تو کیا اللہ غار ثور میں ہے؟ حضور پاک علیہ السلام عرش معلیٰ پہ گئے ہیں تو کیا اللہ صرف عرش معلیٰ پہ؟ تو یہ کئی سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں اور بندہ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس کا آسان حل ہے کہ رب کریم کی ذات جسم سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے اور اللہ ہر جگہ ہے. بس سامنے والے کی حیثیت دیکھی جاتی ہے، اس سے اس جگہ ملاقات ہو جاتی ہے. سامنے والی کی حیثیت عام نمازی سے ہے تو ملاقات مسجد میں ہے، حیثیت حاجی کی ہے تو ملاقات بیت اللہ میں ہے، حیثیت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے تو ملاقات کوہ طور پہ ہے، اور حیثیت رسول اللہ جیسی ہے تو ملاقات عرش معلیٰ پہ. اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں. بس جسم سے پاک ہے. اگر یہ تعبیر نہ مانے اتنی الجھنیں کھڑی ہو جائیں گی کہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا کہ اللہ کی ذات کہاں ہے. تو یہ ایسی تعبیر ہے جس تعبیر سب کو سارے سوالات کا جواب دیتے ہوئے مسئلے کو حل کر دیتی ہے. نمازیں ہو گئی ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لا رہے ہیں تو مولا علی قاری رحمہ اللہ کا پھر ایک دفعہ لفظ پڑھوں گا، نزلوا معه متقدمین و متاخرین وصلی بہم صلاۃ مودع فاخر. یہ مرقات شرح مشکات اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جیسے حضور آئے ایک بار پھر انبیاء کو جمع کیا گیا بیت المقدس. یہ حوالہ ذرا غور سے ذہن میں رکھنا. یہ میں مولا علی قاری رحمہ اللہ کی مرقات شرح مشکات حدیث کی شرح کا حوالہ دے رہا ہوں. اکثر بندوں کے سامنے حوالہ نہیں ہوتا تو پریشان ہو جاتے ہیں. ایک بار پھر انبیاء کو جمع کیا گیا اور دوبارہ نماز پڑھی گئی. وصلی بہم صلاۃ مودع. پہلی نماز اور تھی، یہ نماز اور ہے. پہلی صلاۃ تھی صلاۃ اختصاصیہ، خصوصی نماز. یہ دوسری نماز ہے مودع، صلاۃ الوداعیہ، صلاۃ الوداعیہ، آخری نماز، سی آف کرنے والی نماز. اللہ حافظ چلو آپ اپنے اپنے مقام پہ جائیں. جب یہ نماز پڑھی گئی پھر انبیاء کرام اور حضور پاک علیہ السلام سب اپنے اپنے مقامات پر آ گئے. یہ نمازیں دو ہیں. اچھا اس نماز سے بھی ایک دو مسائل حل ہو جاتے. آج تک رب نے جتنے انبیاء بھیجے تھے تمام کے تمام انبیاء جو اللہ رب العزت کی نظر میں مقدر تھے کہ جو نبی ہیں وہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جمع کر دیے گئے. جتنے انبیاء تھے، حضرت آدم تا عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء یہاں مقتدی بنے. جو نبی ہے وہی مقتدی ہے. یہاں ماں سوائے جبرائیل علیہ السلام کہتے وہ فرشتے ہیں، وہاں تو نبوت کا معاملہ نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے. تو ادھر ختم نبوت کی دلیلوں میں آسان دلیل یہ ہے کہ اگر نبوت میں کوئی بندہ کہے میں نبی ہوں تو اپنی حاضری وہاں دکھا دے. اگر تیری حاضری ان دو نمازوں میں کسی ایک نماز میں بھی ہو جائے تو ہم مانیں گے بھائی، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ جھوٹا کذاب دجال تو ہو سکتا ہے، آقا کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. بہت آسان سے بندہ دلیل دے سکتا ہے کہ یہاں جو مقتدی ہے اعلیٰ درجے کے انسانوں میں وہی نبی ہے اور خاتم النبیین ان کے امام کا نام. اور یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی حل ہوتا ہے. نماز کے مسائل پر کچھ لوگوں میں سوال اٹھتا ہے، بھائی جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں امام کے پیچھے قرآن پڑھنا چاہیے، سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ تو اس سوال کو بھی اس معراج میں مسئلے کے حل کر دیا گیا بہت آسانی سے. وہ کیا ہے کہ حضور پاک نے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے. اب کیا انبیاء کرام والی جو نماز ہے وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو ہوئی ہے، تبھی تو حضور امام الانبیاء ہے. تو یہ نماز جو ہوئی ہے انبیاء نے پیچھے قرآن اور فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ ایک تو ہے میں کہہ دوں ہاں یا میں کہہ دوں نہ. مسئلے کا حل نکالنے کے لیے کوئی ثبوت چاہیے تو قرآن کریم سے پوچھ لیتے. مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ کا استدلال آیت سے پیش کر رہا ہوں. حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ رب کریم فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ.
महबूबम कुरान और सूरत फातिहा फ़कत आपको मिली है। पीछे अंबिया न कुरान वाले हैं न फातिहा वाले हैं, वो तौरात वाले हैं, इंजील वाले हैं, ज़बूर वाले हैं, सहाइफ वाले हैं। न उनको फातिहा मिली न उन्होंने फातिहा पढ़ी। अंबिया की नमाज जो सबसे अफजल इस धरती पर पढ़ी गई है, न इससे पहले इससे अफजल नमाज पढ़ी गई न इसके बाद पढ़ी जाएगी, सबसे अफजल नमाज यही है। तो जो अफजल नमाज है उसमें इमाम पढ़ता है, मुक्तदी नहीं पढ़ता, लिहाजा यहाँ भी इमाम कुरान पढ़ेगा, मुक्तदी पीछे कुरान नहीं पढ़ेगा, फैसला हो जाएगा। तो ये मसला भी यहाँ से हल हो जाता। आप अलैहिस्सलाम यहाँ से वापस तशरीफ़ लाए, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की वापसी पर वापस आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया है, अभी अबू बकर सिद्दीक़ की मुलाकात नहीं है, और अबू बकर सिद्दीक़ को किसी गैर ने जाके बताया है, और अबू बकर ने उसके मुंह को बंद करने के लिए कहा कि हाँ, अगर इतने टाइम में मेरा हबीब कह दे कि मैं इतना बड़ा सफ़र करके आया हूँ तो हो सकता है। 24वें पारे की दूसरी आयत उतरी है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सिद्दीक़ अकबर को इससे सिद्दीक़ का लक़ब मिला। आप अलैहिस्सलाम फरमाते मैं बैठ गया तो इन सब ने मुझसे सवालात शुरू कर दिए। ऐसे ऐसे मक्का के काफिर बैठे थे जो बैतुल मुक़द्दस जा चुके थे। आसमानों का सफ़र तो अपनी जगह, वो ये भी नहीं मान रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस तक गए। कोई पूछता है दरवाजे का रंग बता दे, कोई कहता है खिड़की बता दे, कोई कहता है दाएँ खिड़कियाँ कितनी हैं, कोई कहता है बाएँ खिड़कियाँ कितनी हैं, सवालात कर रहे हैं। हदीस पाक है सही बुखारी जल्द अव्वल, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़कुरिब्तु कुर्बतम मा कुरिब्तु मिस्लहु क़त्त। इतनी मुझे परेशानी लायक हुई इनके सवालात पर, आज तक किसी के सवाल पे मुझे यूं परेशानी लायक नहीं हुई थी। ये सही बुखारी की बात। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलाम वहाँ खिड़कियाँ गिनने नहीं गए थे। शायद मुझसे अभी कोई पूछा ना कि आपकी मस्जिद करीमिया में पंखे कितने हैं, अल्लाह जानते हैं मैं खुद पूरी तादाद नहीं बता पाऊंगा। क्यों? मैं यहाँ पंखे गिनने नहीं, इबादत करने आता हूँ। हालांकि हमें ज़िंदगी हो गई है यहाँ, और रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम एक बार तशरीफ़ ले गए हैं। ये बेईमान सवाल क्या कर रहे हैं मक्के वाले, खिड़कियाँ कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, रोशनदान कितने हैं? ये सवाल का कोई तुक बनता नहीं है। इन्होंने ये सवाल की। हुज़ूर पाक की परेशानी देखकर रब करीम ने हुज़ूर पाक को एक मौजज़ा अता फरमाया। हदीस पाक में सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इनका ये सवाल हुआ ना तो फजल्ल लियल बैतुल मुक़द्दस, रब करीम ने मेरे सामने यूँ स्क्रीन चला दी कि ये बैतुल मुक़द्दस है। वो जो सवाल पूछते इल्ला अंबअतुहुम बिही, मैं यहाँ से गिन के इन्हें बताता जाता हत्ता कि इनकी ज़बानें चुप हो गई। वो जो पूछते गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते गए। ये रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम का सफ़र है बैतुल्लाह का, मेअराज का, जिससे एक एक अकीदा और नज़रिया और पता नहीं हयातुन नबी से लेकर ख़त्म नबूवत तक एक एक अकायद और नज़रियात, ये इसी सब से यहाँ से साबित हो। और ख़ुसूसी तोहफ़ा मेअराज का नमाज है। तो हम मेअराज के साथ इस नमाज के भी कायल बने। नमाज हुज़ूर पाक को अर्श पर दी गई। अब तवज्जो रखना, मैं खुलासा करके बात एंड कर रहा हूँ। सारी इबादतों का हुक्म ज़मीन पर है, ज़कात का, रोज़े का, अज़ान का, हज का, जिहाद का, निकाह का, तलाक़ के अहकाम, गमी खुशी की बातें, तिजारत के, मुआशरत के तमाम मामलात ये ज़मीन पर उतरे, आका ही ज़मीन पर है। मेअराज के हुक्म के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेअराज में नमाज के उतारने के लिए हुज़ूर को अर्श पे बुलाया गया। मैं वजह एक तो दे चुका हूँ कि रसूलुल्लाह का रुतबा, और दूसरा वजह नमाज की फजीलत है कि नमाज इतनी बड़ी इबादत है कि वो अर्श पर पेश हो रही है आप अलैहिस्सलाम को। और नमाज इतनी बड़ी इबादत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह। मुनब्बहात में इब्न हजर रहमतुल्लाह रिवायत लाए हैं कि मेरी आंखों की ठंडक जो है वो नमाज में। आंखों की ठंडक से मुराद आंखों की ठंडक नहीं है, आंखों की ठंडक से मुराद दिल को सुकून है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी है, ये नहीं है कि सिर्फ आंखें ठंडी कर दे। ये मुहावरा है, जैसे कहते हैं ना, ये बेटा इतना अच्छा है कि इसने अपने माँ बाप के सीने में ठंड डाल दी है। ठंड डालने का ये माना नहीं है उसने बर्फ़ दे दू कटोरे अम्मा दे कोलू साट देते हैं, अब्बा जी आप ये 2 बर्फ़ की चीज़ें रख ले। ये ठंड डालने का माना कि उसने माँ बाप की इताअत की इंतहा कर दी है। तो हुजूर ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में, यानी तुम नमाज पढ़ोगे, तुम्हारे अमाल मुझ पे पेश होंगे तो तुम्हारा नबी राज़ी रहेगा। तो नमाज की अहमियत। दूसरा, इतनी पसंद है रिसालत में आपको नमाज कि हदीस पाक जो मैंने आपकी खिदमत में सही मुस्लिम से पढ़ी है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुजूर ने देखा, वो खड़े होकर कब्र में क्या पढ़ रहे थे?
نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس سے سمجھ آیا کہ انبیاء وفات کے بعد نماز فرض نہیں رہتی، لیکن وہ آنکھ کی ٹھنڈک، دل کے سکون کے لیے نماز ادا کرتے۔ اللہ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر رب کریم ہمیں کاربند فرمائے، شریعت مطہرہ کی اللہ پاک ہم پابندی عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اللہ آپ کو ہمیں مستفیض فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امام کسے کہا جاتا ہے اور امام سے کیا مراد ہے؟ کیا خلفائے راشدین کے ساتھ امام کا لفظ لگا سکتے ہیں؟ اگر 12 امام ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ اور صحابہ کرام کے ساتھ امام کا لفظ کیوں نہیں لگتا؟ دیکھیں، امام کسی ماہر فن کو کہتے ہیں۔ بھئی یہ نحو کا امام ہے، صرف کا امام ہے، قرات کا امام ہے، حفظ کا امام ہے، تاریخ کا امام ہے، فلسفے کا امام ہے، تفسیر کا امام ہے۔ ماہر فن، جو کسی فن میں ماہر ہو، آپ اس کو امام کہہ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تو آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، کسی صحابی کو بھی کہا جا سکتا ہے، کوئی نہیں مسئلہ، اگر وہ کسی فن کے ماہر ہے۔ مثلا امام التفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا جاتا ہے، امام الفقہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے، امام الشجاع سیدنا علی المرتضیٰ کو کہہ دیں، امام صداقت حضرت ابوبکر کو کہہ دیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں، کہنا منع نہیں ہے۔ دوسری بات کہ 12 ائمہ اصل میں تو روافض کی یہ اصطلاح ہے، اصطلاح اہل سنت کی نہیں ہے، بس یہ اپنی زمانے اور اپنی مدت کے وقت ایک نامی گرامی شخصیات رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اہل حق ہیں اور اولاد علی ہیں، آل نبی ہیں، تو ہمارے لیے قابل احترام۔ 12 ائمہ میں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسین عسکری اور محمد مہدی کہہ دیں، تو یہ ترتیبیں ہیں۔ اپنے زمانے کے ماہر فن کو امام کہنا کوئی ناجائز نہیں ہے۔ رہا ائمہ اربعہ والا سوال کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہم کہتے ہیں یا باقی اماموں کو امام کہتے ہیں، تو وہ فقہ میں، شریعت میں، کسی معاملات میں ماہر ہیں، تو اس وجہ سے انہیں امام کا لفظ کہہ دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ امام کوئی خاص شخصیت ہوتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے کوئی خاص احکام نازل ہوتے ہیں، یا امام عالم الغیب ہوتا ہے، یا امام حلال حرام کا اختیار رکھتا ہے۔ اس طرح کی جو نظریات کی باتیں ہیں، یہ شریعت اسلامیہ سے متصادم ہیں۔ اتحیات کے پس منظر، اتحیات کا پس منظر تمام کی تمام سیرت کی کتابوں میں، خصوصاً طبقات میں امام ابن سعد نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے۔ حضرت مولانا احمد اللاہوری رحمہ اللہ بازار میں سر پر رومال ڈال کے کیوں نکلے تھے؟ بازار تو مسلمانوں کا تھا۔ مجھے تو یہ واقعہ نہیں سمجھ آیا، کوئی ساتھی اس کی وضاحت کر دے تو میں آپ کو خدمت میں عرض کر دوں۔ سر پر ویسے رومال سر پر کچھ نہ کچھ رکھ کے ہی بازار جانا چاہیے، ننگے سر خواہ مخواہ سے بازار گھومنے والے کی تو حدیث کو بھی ضعیف کہہ دیا جاتا ہے اگر وہ روایت میں راوی آ جائے تو۔ جی شاید کچھ ہے، ہاں وہ سر پر نہیں۔ اچھا یہ واقعہ کہ منہ پر رومال، صاحب کشف آدمی پہ جو چیزیں کھلیں تو اس کو سمجھا جائے، وہ ایک اور چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله جل شانه وتعالى شانه وأما نواله. الله 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 هو 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 الله هو الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. إلهي آت نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے میرے مولا ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما. اے اللہ جو نیک باتیں ہوئی ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما. ہمارے عبادات کو قبول فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی ہمیں عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی مولا پناہ عطا فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما. اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ جتنے دوست ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں ان کا ہاتھ اٹھانے میں جائز حاجات اور خواہشات پورے فرما. اے اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے کہا ہے یا کہنا چاہتے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ میری ماؤں بہنوں نے جو لکھا ہے اے اللہ دعاؤں کے لیے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ حاسدین کے حسد سے بچا, ساحرین کے سحر سے بچا, ناظرین کی نظر بد سے بچا, فتین کے فتنے سے بچا, سازشی کی سازش سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ ہر قسم کی سازش اعلانیہ اور خفیہ ہر قسم کی سازشوں سے ہمیں محفوظ فرما. بلیات سے محفوظ فرما, عافیات عطا فرما. اے اللہ ناگہانی مصیبت سے بچا, ناگہانی آفت سے بچا, ایکسیڈنٹ کی موت سے بچا. اے اللہ تادم عزیز تمام اعضاء کو سلامت باصحت بعافیت با کرامت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.